बनु उमैया के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुम्मा तकूनु मुल्कन व रहमा, फिर बादशाहत होगी। सही अबू दाऊद की, तिरमिज़ी की सही हदीस है। ला यज़ाल अल इस्लाम अज़ीज़न इला सिमतई अशरा खलीफा, के 12 खलीफों तक इस्लाम बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। सही बुखारी की हदीस है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुरूज किया था, और उसकी वो दलील ये देते हैं कि सहाबा ने उनको मना किया और वो रुके नहीं, और सहाबा उनके साथ निकले नहीं। ये सही बात है, सहाबा नहीं निकले, सहाबा ने उनको मना किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद, जैसे कि मैंने पिछले दर्स में वाक़या करबला के हवाले से ये बताया कि ये वाक़या हमें कुतुब तारीख़ में ढूंढते हैं, लेकिन उसकी कोई तसीह और तज़ीफ़ हमें नहीं मिलती। जो शुरू में जो मुसन्निफ़ीन थे, मुतक़द्दिमीन, तो उनका ख़ुद एतराफ़ है, उनके अक़वाल इब्न हजर ने और दूसरे उलमा ने जमा किए हैं कि हमारा काम जो बात कहीं से सुनी हमने लिख दी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ तदवीन था, जमा करना था, कि हम कम अज़ कम जमा कर लें, आने वाले जो लोग होंगे वो इसकी तहक़ीक़ कर लेंगे, तनक़ीद कर लेंगे, सनद पर बहस देख लेंगे, सही क्या है गलत क्या है। अभी हम सबसे पहले जमा करें, और तरीका यही होता है, पहले तदवीन होती है, फिर तहक़ीक़ शुरू होती है, तनक़ीद शुरू होती है, तसीह तरतीब ये बाद में शुरू होता है, तशरीह तफसीर बाद में शुरू होता है। तो मुतक़द्दिमीन की जो किताबें थी जो उन्होंने लिखी हैं, तो उनका काम सिर्फ जमा करना था, ये उनका मौजू नहीं था कि ये सही है ये गलत है। तो बाद में आने वालों ने जब इस मैदान में कदम रखा, हम देखें सही क्या है गलत क्या है, तो ये देखा कि वाक़या करबला में बहुत रवायात आपस में मुतज़ाद हैं, आपस में टकराती हैं। एक वाक़या कुछ कहता है, एक वाक़या कुछ कहता है, एक रावी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, आपस में तज़ाद है। उसूल तो यही है कि ज़ात तहारा ज़ात तसाक़त, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, उन दोनों का कोई उनकी हैसियत ही नहीं रहती, उनका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन हुआ ये कि कुछ लोग जो यजीद से बुग़्ज़ नफ़रत रखते थे, जो रवायात उसके मुखालिफ थी उनको ले लिया गया और उछाल दिया गया, और जो रवायात उसकी हमायत में थी तो उनको ज़ईफ़ करार दे दिया, छोड़ दिया गया। और इसी तरह जो रवायात और जो हदीसें हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमायत में थी उसको ले लिया गया, और जो उनके ख़िलाफ़ थी उसको छोड़ दिया गया। तो इस तरह से ग्रुप बन गए, जिनको वो बातें अच्छी लगी अपने मज़े की उसने वो ले ली, जिन्होंने वो ले ली। सही और गैर सही हकीकत को देखना ये मौजू नहीं था। मौजू के मेरे अकीदे, मेरे नज़रिए में कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात जो बनु उमैया जिससे गिर सकते हैं वो उठाएं, उसको बयान करें, सही गलत ये मौजू नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो जब तारीख़ का ये हाल है कि हम फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि एक रवायत कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है, और आपस में तहारुज़ है, इस तरह फ़िरक़े और ग्रोह बन गए। एक मुसलमान अपना अकीदा और नज़रिया सही करने के लिए फिर वो कुरान और सुन्नत की तरफ लौटता है कि वो लोग जिनके बारे में कुरान और सुन्नत ने कुछ कहा है तो वो तो हक़ है। जैसे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनु उमैया के ऊपर हैं। बनु उमैया के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुम्मा तकूनु मुल्कन व रहमा, फिर बादशाहत होगी। सही अबू दाऊद की, तिरमिज़ी की सही हदीस है। ला यज़ाल अल इस्लाम अज़ीज़न इला सिमतई अशरा खलीफा, के 12 खलीफों तक इस्लाम बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। सही बुखारी की हदीस है। तो उन्होंने, एक मोमिन का अकीदा यही होना चाहिए कि जिसको इस्लाम कुछ कुरान और सुन्नत बयान करता है सही, वो सही है, तारीख़ की रवायात को छोड़ देंगे। तो जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि बनु उमैया बेकसूर थे,
اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہو جائے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ تو جب بنو امیہ کی حکومت قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر جب یزید بن معاویہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں نے ان کی بیعت کی، جمع ہو گئے، اب جو کوئی ان کے خلاف خروج کرے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ فقتلوہ کائنا من کان، اس کو قتل کر دو جو بھی ہے۔ اب واقعہ حرہ جن لوگوں نے خروج کیا تھا اور یزید بن معاویہ کی فوج نے آ کر ان کو قتل کر دیا، عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ نے بھی ان کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے، تو اس میں قصور یزید بن معاویہ کا نہیں ہے، چونکہ معاویہ کو اسلام یہی کہتا ہے کہ جو خروج کرے اس کو مار دو، قرآن و سنت یہی ہے۔ اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں خروج کیا، کچھ کہتے ہیں خروج نہیں کیا، اور صحیح موقف یہ ہے کہ آپ نے خروج نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کہیں آپ نے خروج کیا تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، حدیثوں میں تعارض ہو جائے گا، آپ نے خروج نہیں کیا، اور یہی صحیح بات ہے۔ خروج نہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں یزید کی بیعت نہیں کی اور پھر وہ کوفہ کی طرف جانے لگے تو یزید بن معاویہ نے خط لکھا عبداللہ بن عباس کو کہ ان کو سمجھائیں، منع کریں کوفہ نہ جائیں، کیونکہ حالات خراب ہوں گے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اطاعت ختم ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان کو جواب دیا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور سمجھا دوں گا، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اطاعت ٹوٹے اور جو چیز آپ کو ناپسند ہو۔ انی لا ارجو لئن لا یکون خروج حسین لامر تکرہ ہو، کہ حسین کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو ناپسندیدہ ہو، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ طبقات الکبریٰ میں ہے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب عبداللہ ابن عباس یہ جواب دیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے جو آپ کو ناپسند ہو، میں ان کو سمجھا دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا۔ اگر خروج کیا ہوتا حکومت کے خلاف تو اس وقت اپنے بچے ساتھ لے کر نہیں جاتے، اپنے بچے لے کر وہاں کوفہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ دوسری تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، مقتل حسین میں بھی یہ موجود ہے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ شر پھیلاؤں، تکبر اور غرور کے لیے، فساد کے لیے، ظلم کے لیے، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، فی امت جدی، اپنے دادا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ میں لوگوں کو برائی سے منع کروں، نیکی کا حکم دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مجھے بار بار خط لکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ بغاوت کریں گے، تو میرا دل چاہتا ہے وہاں جا کر ان کو اس بغاوت سے روکوں، ان کی اصلاح کروں، اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان دو حدیثوں سے پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا، اور اگر خروج کیا ہوتا تو اپنے بچے لے کر نہیں جاتے، اور خصوصاً جب مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا تو آپ واپس آنے لگے، کیا واپس چلے؟ وہ لوگ جو مجھے بلا رہے تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں تو واپس چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے رشتہ دار کہنے لگے نہیں، ہمیں قصاص چاہیے، پھر وہ قصاص کے لیے نکلے، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے نکلے تھے۔ قصاص لینا جائز ہے، بات کے قرآن سے وہ جائز ہے، اس لیے آپ نکلے، اور پھر وہاں پر پہنچے تو اپنی 3 شرطیں پیش کی، 3 شرطیں پیش کی کہ بھائی جب دیکھا وہاں پہنچے، دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے، جنہوں نے مجھے بلایا تھا یہی مارنے کے لیے تلے ہوئے، نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو خط دکھائے، سب کچھ کیا، لیکن جب حالات خراب دیکھے تو 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یا مسلمانوں کے کسی ایسے فوج میں علاقے میں مجھے بھیج دیا جائے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا مجھے کہاں بھیج دیا جائے، مجھے شام بھیجا جائے، حتی اضع یدی فی ید یزید بن معاویہ، تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں رکھوں۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ آپ نے خروج نہیں کیا تھا، آپ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا۔ اگر خروج ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی نہیں کہا میں خروج کرنا چاہتا ہوں، میں حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا تھا، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ نے ان کو منع کیا اور وہ رکے نہیں، اور صحابہ ان کے ساتھ نکلے نہیں۔ یہ صحیح بات ہے، صحابہ نہیں نکلے، صحابہ نے ان کو منع کیا۔ یا ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جہاد تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، جہاد نہیں تھا۔ اگر جہاد ہوتا تو صحابہ بھی ساتھ نکلتے اللہ کے راستے میں، یہ جہاد نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے بہت نکلا ہے اور بڑا اونچا کام کیا، اور صحابہ نے نہ نکل کر بہت بڑا گناہ کیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب کوئی رغبت دے، بار بار دعوت دے، تو انسان اجتہاد کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے برائی کی طرف دعوت دی، بار بار دی، تو آپ سے غلطی ہو گئی کہ دعوت کیا تھی؟ تو ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے تم یہ پھل کھا لو۔ اب جنت میں کون نہیں رہنا چاہتا ہمیشہ؟ تو ان کے دل میں لالچ آ گیا، پھل کھاؤں تاکہ ہمیشہ رہوں، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اب شیطان نے دھوکہ دیا تو آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا، غلطی ہوگی، پھر توبہ کر لی۔ اس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ نے دعوت دی بار بار، جاؤ حکمت دیں۔ ظاہر ہے خلیفۃ المسلمین بننا تو اچھی بات ہے نا، مجھے کوئی کہے بیت اللہ کا تمہیں امام بناتا ہوں تو میں تو خوشی خوشی جاؤں گا۔ خلیفۃ المسلمین بننا تو بڑی عزت کا کام ہے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی ہوگی، تو اجتہاد کیا، بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ غلط تھا تو اس سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ آدم کی توبہ قبول اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توبہ قبول ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال خروج نہیں تھا، اجتہادی میں اپنی طرف سے یہ بات کی کہ انسان بات آ جاتی ہے دل میں، لیکن وہ اصلاح کے لیے گئے ہوں گے۔ صحابہ نے شروع میں سمجھایا کہ شاید وہ تم خروج کے لیے جا رہے ہو، تم نہیں بھی جا رہے تو وہ لوگ خروج کریں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے، نہیں جاؤ۔ تو اس لیے صحابہ نے ان کو سمجھایا، بعد میں عبداللہ بن عباس نے یزید بن معاویہ کو خط بھی لکھا کہ وہ کسی ایسے کام کے لیے نہیں جائیں گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ اس کا مطلب ہے صحابہ نے سمجھایا، یا انہوں نے اسی ٹائم رجوع کر لیا تھا یا بعد میں رجوع کر لیا تھا، جو بھی تھا اس کو خروج نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خروج نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ ابن زیاد نے شرطیں لگا دی، پہلے میری بیعت کرو پھر یزید کے پاس جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ضد میں آ گئے کہ میری شان کے خلاف ہے، میں تیری بیعت کروں، یہ میری توہین ہے۔ اس پر جنگ چھڑی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار دیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اس حدیث کا راوی اب مخنف ہے، جو سب سے بڑا جھوٹا ہے، بالکل غلط ہے۔ اور یہ تو اسلام ہے، ہر کوئی جا کر تو خلیفہ کے ہاتھ میں تھوڑی بیعت کرتا ہے، اس کا گورنر، اس کا چیمپئن، جو بھی کہیں مسلمان ہر ملک میں لوگ گورنر ہوتے تھے، ان کے نائب ہوتے تھے، ان کے پاس جا کر بیعت کرتے تھے، وہ بیعت ہو جاتی تھی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بیعت کرنی تھی تو ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کوئی متکبر تھوڑے کرتے، فساد تھوڑے کرتے تھے، ظلم تھوڑے کرتے تھے۔ ان کو اللہ کے رسول کی حدیثیں ہم سے زیادہ معلوم تھی، وہ ہم سے زیادہ تقویٰ ہیں، سید الشہداء، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے، غرور کریں، نہیں میری توہین ہے۔ یہ تم اپنی طرح سمجھا ہوا ہے، یہ حسین کی شان کے بھی خلاف ہے اور سند کے لحاظ سے بھی حدیث جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ جب انہوں نے یہ خط پہ 3 شرطیں پیش کی تو عبداللہ بن زیاد نے ان کو قبول کیا، عبید اللہ بن زیاد نے ان کو قبول کیا، کہتے نعم میں نے قبول کیا، اور ان کو کہاں بھیج دو؟ ان کو شام کی طرف بھیج دو۔ تو وہ شام کی طرف گئے اور پھر راستے میں قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔